बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे शहर का मौसम बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है। सुबह सवेरे बारिश हुई और बारिश के बाद ऐसी खूबसूरत ठंडी हवा भी चल रही है और एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था कि जब ऑफिस की तरफ आ रहे थे, पानी की जो बूंदें गिर रही थी फ्रंट स्क्रीन पे गाड़ी की, और ऐसी लगातार एक लड़ी झड़ रही थी जो बादलों से आ रही थी कि खूबसूरत लग रहा था देख के। इर्द गिर्द सब्ज़ा बड़ा खूबसूरत लग रहा था, फ्रेश फील आ रही थी और लग रहा था कि चलें कुछ गर्मी और हब्स का ज़ोर टूटेगा। अभी तक तो टूटा है, कुछ देर बाद का पता नहीं जी। और उम्मीद की जा रही है कि जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, लाहौर से मुल्हिका इलाके, पिंडी, इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में भी बारिश हो रही है और आने वाले चंद दिनों में ये बारिश रहेगी, तो एहतियात भी ज़रूरी है। इसी मुनासबत से आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक भी ये है कि जो पानी है जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम रिसाइकिल करके कैसे यूज़ में ला सकते हैं। उसी पानी को इस्तेमाल करने के बाद जो पानी हमने इस्तेमाल किया है, काबिल इस्तेमाल करने के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं या पानी को ज़ाया तो नहीं कर रहे। ऐसी बहुत सी बातें हमने करनी है। आपको पता है प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होता है, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, करने का काम बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। किताब जो आज की किताब है, मैं आपको बता दूं, नौ मौलूद के अहकाम और मसाइल, ये है कुरानी और इस्लामी नामों की डिक्शनरी। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे है, जैसा मैंने आगाज़ में बताया कि इस्तेमाल शुदा पानी को मुफीद कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और आज जादू जन्नात का सेगमेंट भी है। मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, छोटा सा एक प्लेजेंट चेंज है, खूबसूरत तब्दीली है, और तब्दीली कभी कभी बड़ी अच्छी भी लगती है अगर वो पॉजिटिव हो। तो अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। एक तारुफ ये नया है आज, हमारे प्रोग्राम की मुनासबत से नया है, लेकिन वैसे इनकी अमली ज़िंदगी में नया नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं कारी नईमुर रहमान साहब, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? व्हाट अ प्लेजेंट चेंज ना। आज एक तो मौसम ने तब्दीली दिखाई, मौसम ने खूबसूरत चेंज दिखाया, और फिर सुबह वतन में भी खूबसूरत चेंज है। आज आप स्टेज के पीछे नहीं हैं, आज सामने हैं बिल्कुल स्क्रीन के, तो अच्छा चेंज बैठ के देखो कैसा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें देखने में अच्छा लग रहा है तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, और अच्छा चेंज है माशाल्लाह। हम आपको वेलकम करेंगे। इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, इनको भी खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खूबसूरत मौसम के साथ आपको खुशामदीद। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ा मज़ेदार माहौल था। माशाल्लाह, ठीक है। आपको बताता चलूँ कि आपने अगर हमें कॉल करनी है तो एक नंबर जो हम आपको बताते हैं 111-700-000 111-700 और 000 पे आप हमें कॉल कीजिए और आप अपनी जो गुफ्तगू है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, सवालात के जवाबात ले सकते हैं। लेकिन टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि गुफ्तगू करने में प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ लाइव लिंक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब का लाइव लिंक है, पैगाम टीवी लाइव, आप हमें यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए आज हमें ताउन हासिल है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और अतैबा इंटरनेशनल का। इनके ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जा रहा है। आज चूँकि कंट्रोल सीट पे मेरे साथ हैं उमर, तो उमर शायद कुछ कहना चाह रहे थे, मेरी IFB खुली भी और फिर बंद हो गई। उमर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओके, ठीक है। अच्छा, अभी जो नंबर हम आपको बता रहे हैं 111-700-000 वाला, क्योंकि मौसमी तब्दीली भी है तो कुछ लाइंस डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन आप अभी ये टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस नंबर पे आप डायल कर सकते हैं शरई सवाल के लिए 04232800476। आई रिपीट दिस, मैं दोहरा रहा हूँ जी, 0423-2800-476 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत आपकी हमारी बॉन्डिंग है कि हमें एहसास है कि अगर एक नंबर ऑपरेटिव नहीं है कोई टेक्निकल रीजंस की वजह से, तो हम दूसरा नंबर आपको ज़रूर बताएं। आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का, और नईमुर रहमान नासिफ साहब से गुजारिश है
تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قاری نعیم الرحمن ناصف صاحب، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خوبصورت انداز ہے اور بڑا بھلا لگتا ہے نا کہ جب آپ اپنے ایسے ساتھیوں کے ساتھ کام کر رہے ہوں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت اتنے خوبصورت انداز سے بھی کر سکیں اور اپنی ذمہ داریاں بھی سر انجام دے سکیں، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو جی۔ بڑی صاحب، نعیم الرحمن ناصف صاحب نے آج جو ذمہ داری سر انجام دی، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، آمین، ایک اور ایڈیشنل ذمہ داری سر انجام دی۔ اور ابھی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ابھی اس سیگمنٹ کے بعد یہ پھر جائیں گے اور کنٹرول سیٹ سنبھالیں گے، تو بڑا اچھا لگتا ہے، اچھی فیل آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے۔ سر، جیسے نعیم الرحمن ناصف صاحب نے سورہ جمعہ کی تلاوت فرمائی، خلاصہ بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قاری صاحب نے جو تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک حکم دیا ہے کہ مومنوں جب جمعے کی اذان ہو جائے تو جلدی کر لو۔ کس کے لیے؟ جمعے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے جلدی پہنچو۔ تو جمعہ ایک تو دنوں کے اندر سردار ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جب سے سورج چاند کا سلسلہ ہے، اس وقت سے سورج جن دنوں پر چمکا ہے، جمعہ ان میں سے سب سے افضل ترین دن ہے، اور یہ مسلمانوں کی روحانی عید کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی ساری قوموں کو اس سے محروم رکھا اور ہمیں جمعے کا دن عطا فرمایا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مومنو جب اذان ہو جائے تو جلدی کر کے دوڑ کے پہنچ جو مسجد میں، تجارت چھوڑ دو، کاروبار اب بند ہے، کاروبار بند کر کے جلدی پہنچو اور جمعہ پڑھو۔ اور جو شخص اہتمام کرتا ہے جمعے والے دن، جمعہ پڑھنے کا اہتمام کرتا، اس پر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں، وہ بھی بے پناہ ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعے والے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھے اہتمام کے ساتھ غسل کر کے پیدل چل کے مسجد میں اول ٹائم میں پہنچے، جیسے اللہ کے حکم دیا نا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی جاؤ، تو پہلے ٹائم پر مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ خطیب کے قریب ہو کر بیٹھ کے خطبہ دھیان سے سنتا ہے کہ آج مجھے کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا تعلیمات دی جا رہی ہیں، اور پھر نماز پڑھ کے جب گھر کو واپس جاتا ہے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا بڑا اجر ہے جمعے والے دن جمعے کا اہتمام کرنے کا۔ تو قاری صاحب نے یہ جو آیات پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالی ہمیں اسی اہتمام کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مومنو اب تجارت چھوڑ دو۔ تجارت کب کرنی ہے؟ جمعہ پڑھ کے پھر کرو، جمعے سے پہلے بھی کرو، لیکن جمعے کا ٹائم ہو جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ کر پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اسرا احسن لکھ رہی ہیں جو السلام علیکم، آپ سب کو السلام ورحمۃ اللہ کہہ رہی ہیں جی۔ نعمان اعجاز صاحب، اور یہ نعمان اعجاز پتہ ہے کون سے ہیں؟ جو ہمارے کچن کے انچارج ہیں، ہمارے ساتھی ہیں بڑے پیارے۔ نعمان اعجاز لکھتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں۔ ٹھیک، نظامی صاحب ایک بات پلیز وقت نہیں لوں گا، 1 منٹ میں۔ ہمارے ہاں جب خطبہ ہوتا ہے نا جمعے کا، تو جیسے بھٹی صاحب فرما رہے ہیں نا،
ہم کاروبار تب نہیں چھوڑتے جب اذان ہوتی ہے، ہم کاروبار تب چھوڑتے ہیں جب جماعت کا وقت ہوتا ہے. یعنی ہم نے گھڑی دیکھ رکھی ہوتی ہے کہ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اب ہم نے دکان بند کرنی ہے اور اب ہم نے بھاگ کے جا کے جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے. تو ان آیات میں جماعت کا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اذان ہے جب خطبے سے بھی پہلے، اور دوسرا ہمارے ہاں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ بعض لوگ جمعے کے دن جمعے کے بعد دکان کھولنے کو مکروہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کاروبار کے لیے. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی نماز پڑھ لو تو پھر کاروبار کے لیے نکل جاؤ. تو یہ دونوں باتیں یہاں موجود ہیں. بیوٹیفل. اول وقت میں پہنچیں اور کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ جمعے کی نماز کے بعد کاروبار نہ کریں. جی بالکل. معاملات اللہ نے زندگی سر حکم انجام دیا ہے کہ ڈھونڈو جا کے اللہ کا فضل. جی جمعے کے بعد اللہ کا فضل یعنی اللہ کا رزق دیا وہ تلاش کرو، ڈھونڈو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. بلکہ آپ کو یاد ہوگا بٹ صاحب نعیم صاحب کے ایک وقت تھا کہ فرائیڈے کو جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی اسکولز میں، کاروباری مراکز شہروں میں. میں جمعے کی چھٹی ہے. جی تو یہ تو پھر بعد میں آیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہم کولیبریٹ کر گئے. ٹھیک ہے جی، اس پہ مزید بھی گفتگو ہونا ضروری ہے. ایک اور ذمہ داری ہے آج کی، اور یہ کتاب کے حوالے سے. کتاب دیکھیے جی، آج کی کتاب ہے قرآنی اور اسلامی ناموں کی ڈکشنری اور نومولود کے احکام اور مسائل. یہ آپ کے سامنے ہے جی کتاب. قرآن مجید، احادیث اور سیرت سے ماخوذ نام، ان کے معنی اور صحیح تلفظ اس میں شامل کیے گئے ہیں. ہماری سمجھ کے لیے، سیکھنے کے لیے بچوں کے اچھے نام رکھنے چاہیے یقیناً، لیکن نام رکھے کیا یہ بھی ایک معمہ بن جاتا ہے. ان کے معنی کو ہمیں دیکھنا چاہیے یا انفرادیت کی دوڑ میں سب کو ہم چھوڑ دیں اور ڈیفرنٹ نام رکھ لیں. عموماً آج کل یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ نام ڈیفرنٹ ہو، معنی چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ بہت اثر انداز کرتے ہیں بچوں کی شخصیات پہ اور ان کی زندگیوں پہ. اس کتاب میں دارالسلام نے مختلف زبانوں کے 2735 نام، 2735 نیمز اور ان کے معنی بڑی خوبصورتی سے پیش کیے ہیں. بڑی خوبصورت ایڈیشن ہے یہ. اس کا مطلب ہے کہ جو والدین پریشان ہوتے ہیں اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ نام رکھیں گے اپنی بچیوں کے، بچوں کے، اور پھر نام ڈھونڈتے ہیں ایسے جو اسلامک نہیں ہوتے، جن کے معنی خوبصورت نہیں ہوتے، جن کا امپیکٹ اچھا نہیں ہوتا. تو یہ کتاب بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہے. دارالسلام کے شو رومز اور darussalam.pk پر یہ دستیاب ہے. اور یہ کتاب میں تو یہ کہوں گا کہ نئے شادی شدہ جوڑوں کو یا جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں، جڑنے جا رہے ہیں، ان کو لازمی رکھنی چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ گھر کے بڑے نہیں خرید سکتے، ان کو بھی رکھ لینی چاہیے. تو یہ بھی آج مسلم لائبریری کا خوبصورت ایڈیشن ہے، قرآنی اور اسلامی ناموں کی ڈکشنری اور نومولود کے احکام اور مسائل کے حوالے سے. چلتے ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب کی جانب، اور کرنے کا کام آج جو ہمیں کیا بتا رہے ہیں وہ جانتے ہیں. سر پلیز آج جو کرنے کا کام ہے وہ جی بیان آج کیجئے. کرنے کا کام میں یہ عرض کروں جی جی کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے بیش بھا خزانوں کا باعث بن جاتا ہے. ہر رہنمائی ہمارے لیے انمول ہے. تو آج ان لوگوں کے لیے جن کو یہ خدشہ ہے یا یہ شکوہ ہے کہ ہمارے گھر سے جن نہیں جاتے، جن نہیں جاتے. جن نہیں جاتے، اچھا بڑی صاحب شیاطین حرکتیں کرتے ہیں، اچھا شیاطین پیسے اٹھا لیتے ہیں، شیاطین کپڑے غائب کر دیتے ہیں، شیاطین نے فلاں چیز غائب کر دی. جی تو شیاطین نقصان پہنچاتے ہیں، واقعتاً پہنچاتے ہیں. تو ان سے تحفظ کیا ہے؟ جی ایک روز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. رات کے ٹائم آپ کسی وادی میں ہیں، پہاڑی وادی میں ہیں، تو پہاڑوں سے شیاطین اور جن آپ کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نیچے آئے. اور ان میں سے ایک بڑے جن کے پاس ایک آگ کا شعلہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے لایا. تو چاروں طرف سے پہاڑوں سے جنوں کا حملہ ہو گیا. تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کلمات سکھائے. وہ کلمات ہیں جنوں سے تحفظ کے، شیاطین سے تحفظ کے. جو پورا علاقہ حملہ کرنے پر آ گیا تھا، ان کا دفاع کیسے کیا اللہ کے نبی نے؟ وہ کلمات یہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کلمات سکھائے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب یہ کلمات پڑھیں تو آپ اس حملے سے محفوظ ہو جائیں گے. وہ کلمات ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق و برأ و ذرأ. کہ اے اللہ میں تیرے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں
مکمل کلمات کے ساتھ تیری پناہ میں آتا ہوں کس کے شر سے؟ تیری ہر مخلوق سے جو تو نے پیدا کی ہے، جن ہوں شیاطین جو بھی ہے، اللہ جو تو نے مخلوق پیدا کی ہے ان سب کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما ینزل من السماء ومن شر ما یعرج فیہا، اللہ جو آسمان کی طرف شر لے کر شیطان جا رہے ہیں یا اوپر سے آ رہے ہیں، کوئی شعلہ لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے، اللہ سب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ فِتْنَتَيِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ رات کے وقت کوئی فتنہ آزمائش آئے یا دن کے ٹائم کوئی نقصان دہ چیز آ جائے، اللہ میں سب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، اور ساتھ آخری جملہ بڑا خوبصورت ہے، وَمِن شَرِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا بِخَيْرٍ، اے اللہ جو رات کو اچانک آ کر دروازہ کھڑکائے، کوئی جن کوئی شیطان اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اللہ اس کے شر سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یا رحمان، اے رحمان مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے سکھانے پر جب یہ کلمات پڑھے تو وہ جن ناکام و نامراد ہو کر واپس بھاگے، دوڑنے لگ گئی ان کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عرش والے کی پناہ میں آ چکے تھے۔ تو یہ کلمات بڑے خوبصورت ہیں، میں نے جب رات کو پڑھے تو مجھے بڑا لطف آیا، پڑھنے کا بھی بڑا لطف آیا کہ اتنی جامع دعا، اتنی خوبصورت دعا کہ اللہ تیری ساری مخلوق کے شر سے، رات اور دن کے فتنوں سے، اور اللہ کو نقصان پہنچانے والا میرے گھر تک پہنچ جائے تو اس کے شر سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین آمین۔ بٹ صاحب جب آپ یہ کرنے کا کام بتانے لگے نا اور جن کے حوالے سے بات کی تو ایک دم میں چونکا، میں نے کہا بھٹی صاحب آج جنوں کے حوالے سے بات کرنے لگے، لیکن خوبصورت دعا آپ نے بتائی، آپ کا شکریہ۔ ٹھیک ہے سر، مزید سوالات سے پہلے ایک دو کمنٹس ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ کامران بلوچ ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب سے میری درخواست ہے کہ میرے والدین کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور انہیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی دے، آمین اور ان کو توحید والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ توحید بہت بڑی نعمت ہے، دنیا میں بھی امن اور آخرت میں بھی امن اگر کسی کو چاہیے تو وہ اللہ کی توحید پر آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ آمین۔ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ رات کو میرے ایک بڑے پیارے بھائی میرے دل کے قریب ہیں، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ نوید بھائی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میرے لیے دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد شفا یاب صحتیاب کر دے۔ تو ایسے بھائی، ایسے دوست جو دل کے قریب ہوتے تو دل سے دعا بھی نکلتی ہے پھر ان کے لیے۔ بٹ سب میں چاہوں گا ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور تندرستی اور سلامتی سے نوازے اور جلد از جلد صحت یاب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، بڑی صاحب سوال ہے، لکھتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا مگر تیسرے دن ہی گڑیا اللہ کو پیاری ہو گئی، کیا اب ہم اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کریں؟ جی، عقیقہ اصل میں اللہ کی طرف سے ملنے والی اس نعمت کا شکرانہ ہوتا ہے، شکر کے طور پر آپ نے وہ جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے وہ اپنی نعمت واپس لے لی تو اب آپ صبر کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، جو مسنون دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھنے کے لیے بتائی ہے وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو صبر کا اجر بھی دے گا اور نعم البدل بھی عطا فرمائے گا۔ تو عقیقہ کرنے کی ایسا ضرورت اب نہیں رہی، لیکن اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ نے مجھے بیٹی تو دی تھی نا، تو میں اللہ کا شکر پھر بھی ادا کرتا ہوں کہ اس نے دی تو ہے۔ کتنے ہیں جو بیچارے علاج کرا کر تھک چکے ہیں، کروڑوں روپے لگا چکے ہیں، لیکن اللہ نعمت نہیں دیتا۔ تو یہ بھائی اگر اس لیے شکر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی تو تھی، اب اس کی مرضی اس نے واپس لے لی ہے، تو شکرانے کے طور پر اس کا عقیقہ کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر ہیں، آج کے پہلے کالر، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد رضوان بھاول نگر سے کال کر رہے ہیں، شکریہ کال کی، فرمائیے۔ جی بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، فرمائیں۔ جی ہمارا اچھا سوال تو یہی ہے بھائی، شادی میں نا ادھر ہمارے گاؤں میں جی ڈھاکہ میں بہت رواج وغیرہ ہیں، نکاح میں بھی اور بہت شادیوں میں ہنگامہ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو بچی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ شادی کا صحیح طریقہ کیا ہے نکاح کا؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ سر نکاح کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسم و رواج ان کے علاقے میں بہت، ہاں جی، اگر رسم و رواج کو سائڈ پہ رکھ کر نکاح کریں تو اتنا سمپل ہے نکاح
کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، عظیم ترین ہستی مدینہ منورہ میں موجود ہے. کوئی کہیں دور سے جا کر بلانا نہیں پڑنا، کوئی کارڈ دینے کے لیے جانا نہیں پڑنا، مدر موجود ہے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف شادی کر کے کچھ دن کے بعد جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر زرد رنگ لگا ہوا دیکھا تو اچانک پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے. یعنی مدینے کے اندر رہتے ہوئے بھی اتنی عظیم ہستی کو بھی دعوت دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی. اتنی سادہ سے زندگی ہے اور اتنی سادگی سے شادی ہو جاتی ہے. تو شادی کرنے کے لیے کیا ہے؟ ایک منگنی کا پیغام اس خاندان میں جس سے آپ کو رشتہ مطلوب ہے، اگر وہ آپ کا پیغام ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو 2 گواہ چاہیے. جی ایک خطبہ مسنونہ پڑھنے کے لیے بزرگ چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے خطبہ مسنونہ پڑھے گا اور اس سے پوچھے گا کہ بیٹا آپ کو اس بچی کے ساتھ ہم شادی کر رہے ہیں، حق مہر اتنا تو انہیں دینا ہے یا دیا ہے، تو کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے. بس یہی شادی ہے. اتنی سمپل ہے کہ کوئی خرچہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن ہمارے واقعی وہ بھائی کہہ رہے رسم و رواج نے 8-8 دن شادی، بلکہ کئی مہینے شادی چلتی رہتی ہے اور اخراجات کی بھرمار ہے اور دولت کا اسراف ہے. تو ان تمام رسم و رواج کو سائڈ پر رکھیں تو شادی اتنی مختصر سی ہے، 10 سے 15 منٹ میں شادی ہو جاتی ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. ہم نے بنا لیا وہ ایک ہاں علیحدہ جی، بات ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک کمنٹ ہے وہ شامل کرتے ہیں. عافیہ شعیب لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں اور میری دادی جان آپ کے پروگرام کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جی بہت شکریہ، آپ کا شکریہ، دادی جان کا شکریہ، اور ایسے تمام ناظرین سامعین کا شکریہ جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس میں سے کچھ. تو تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. اور آگے پھر لکھا ہے لکمان ہے، پتہ نہیں نام ٹھیک نہیں ہے جی، میں معذرت چاہوں گا کیونکہ اسپیلنگ کا کچھ معاملہ ہے. لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کچھ لوگ محمد کے نام کے 2 نفل پڑھتے ہیں، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ محمد کے نام کے 2 نفل پڑھنے جی کا کیا یہ مطلب ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا ویسے. نہیں، ایسی کوئی شریعت میں تو کوئی میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ محمد نام رکھنا ہے کسی بچے کا یا رکھا ہے تو اس کے نام کے 2 نفل پڑھے جائیں، ایسی کوئی شریعت نہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. سر پوچھا گیا میں اپنی ازدواجی زندگی کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آمین. میرے شوہر کی مسلسل بے اعتنائی کی وجہ سے میں ذہنی مریضہ ہو چکی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی. میں نے کسی ڈاکٹر سے رجوع کیے بغیر خود سے ہی آرام دہ گولیاں استعمال کرنا شروع کر دی ہیں جس سے مجھے 5-6 گھنٹے کے لیے سکون مل جاتا ہے. کیا میرا یہ عمل درست ہے یا پھر ڈاکٹر سے مشاورت کے بعد ہی ایسا کرنا جائز ہوگا؟ بات تو بڑی آبویس ہے ویسے آپ کے سوال میں، بٹ صاحب پلیز رہنمائی فرمائیے. جہاں تک علاج کا مطلب ہے، علاج کروانا مشروع ہے، جی لیکن وہ علاج آپ خود سے ٹوٹکے لگا کے نہ کریں، وہ نقصان دہ ہو جائے گا. تو وہ علاج کروانا ہے تو وہ تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی کریں. جی. باقی رہ گئی خاوند کی بے اعتنائی، تو اس بھائی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بیوی کو اس کے حقوق دینے چاہیے. لیکن اس بہن کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر خاوند کو وہ کون سی چیز ہے جو اس کو گھر سے باہر نکال رہی ہے اور گھر کے اندر اس کو کون سی چیز نہیں مل پا رہی. یہ غور کرنا آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. خواتین عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ تقریبات کے لیے تیار ہوں گی تو کئی گھنٹے پارلر میں بھی لگائیں گی، گھر آ کے بھی تیار ہوں گی، ایون شاپنگ پہ جانے کے لیے، گھر سے باہر نکلنے کے لیے. میں تو کہتا ہوں ایون فوتگی والے گھر جا رہے ہوں گے تو پھر بھی کپڑے نئے پہن کے جا رہی ہوں گی. لیکن اپنے خاوند کے لیے اہتمام کرنا یہ ہماری زندگیوں سے مائنس ہو رہا ہے، جس وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اور پھر یہی شکوہ ہوتا ہے کہ خاوند پرواہ نہیں کرتا، بعض دفعہ بیوی بھی پرواہ نہیں کرتی. جبکہ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کی شادی کرنے لگے تو اسپیشل آ کر بیٹی کو تعلیمات دی. کہا بیٹی پانی کا استعمال رکھنا. کیا مطلب؟ کہ خاوند گھر آئے تو اپنے چہرے کو دھو لینا اور سرما لگا کے رکھنا. سرما جو ہے یہ زینت کے لیے بہترین چیز ہے. تو بیٹی کو تربیت کون دے رہا ہے؟ والد دے رہا ہے کہ بیٹی اپنے خاوند کا خیال رکھنا، اس کے گھر آنے پر آپ کو اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، تیار ہونا چاہیے. وہ باہر آج کل کے ماحول میں اگر دیکھا جائے
تو انسان گھر کے باہر اس کی نظر نہ چاہتے ہوئے بھی بے شمار جگہوں پر پڑتی ہے، اور اگر گھر جا کر اس کو کچھ بھی میسر نہ ہو، بیوی اپنے موبائل پہ لگی ہے، اپنے کام کاج میں لگی ہے، خامد کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو آہستہ آہستہ خامد بھی بدل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ بلا وجہ بدل ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کو بھی ڈرنا چاہیے، اپنی بیوی کو اہتمام کرنا چاہیے اور اس پر اس کو توجہ دینی چاہیے۔ تو اگر خامد بلا وجہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اور اگر بیوی سمجھتی ہے کہ اس کی بھی کوئی کوتاہی شامل ہے تو اس کو اپنی وہ کوتاہی دور کرنی چاہیے۔ اس میں دو چیزیں بڑی اہم تھی بھٹی صاحب، ایک تو ازدواجی زندگی ڈسٹرب ہونا، اور دوسرا خود سے میڈیکیشن وہ کر لینی جس کی ضرورت ہے، سچ اس طرح سے نہیں ہے، یہ تو خود کو ایڈکٹ کرنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ آگے پوچھا گیا کیا تجارت میں نفع لینے کی کوئی حد مقرر ہے کہ تاجر کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ جتنا چاہے نفع لے لے، اور یہ بھی کہ ایک گاہک سے زیادہ نفع لینا اور دوسرے گاہک سے کم نفع لینا بے انصافی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تجارت بھی ہوتی تھی، منڈیاں بھی تھیں، دکانیں بھی تھیں، بازار بھی تھے، اور لوگ خرید و فروخت کرتے بھی تھے۔ تو نفع کی صورتحال یہ تھی کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ بارکی سے کہا کہ یہ 1 دینار لو اور ہمارے لیے بکرا خرید لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہارت دی ہوئی ہے، وہ منڈی گئے، 1 دینار کے 2 بکرے خریدے، اور اللہ کے نبی کو تو ایک مطلوب تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے وہ دوسرا 1 دینار کا پھر بیچ دیا۔ مہارت دیکھیں کہ ایک کے پہلے 2 خریدے ہیں، پھر ایک کا 1 بیچ دیا، اور واپس آ کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے رسول یہ آپ کا بکرا اور یہ آپ کا دینار۔ اور وہ یہ کیا کسی سے مفت لے آؤ؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہاں سے 2 خریدے تھے اور ایک پھر 1 دینار میں بیچ آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں برکت ڈالے، بڑا یار فیانا آدمی۔ تو اب اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ منافع 100% بھی لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے 100 کے 2 خریدے تھے نا، پھر بعد میں 1 بیچا 100 میں، تو 100% لیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کل کی منڈیاں وہ پہلے والی منڈیاں اوپن نہیں رہیں، اب گورنمنٹ کی طرف سے بھی اسکیجول آ جاتا ہے، قیمتیں آ جاتی ہیں، پرائس لسٹ آ جاتی ہے، مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اب وہ گاہک اور کسٹمر اور دکاندار دونوں کے حقوق کو بیلنس کر دیا گیا ہے کہ گاہک اگر خریدنا چاہے تو اس کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو، اور دکاندار کے اخراجات، اس کا منافع بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اب وہ پرائس لسٹیں جو ہیں اب اس کو بھی غور کرنا چاہیے، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس سے زیادہ نہیں بیچنا چاہیے۔ یہ زیادتی ہوگی کسٹمر کے ساتھ کہ جس کو مارکیٹ کا ریٹ کا نہیں پتہ، پرائس لسٹ کا نہیں پتہ، آپ اس کو ایک طرح سے لوٹ ہی لیں، اور جس کو پتہ ہے اس کے ساتھ آپ کسیانی بلی بن کے وہ کئی لسٹ دو، پھر آپ مجبور ہو کر اس کو کم پر بیچیں، تو یہ زیادتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آج کی جو پرائس لسٹیں ہیں اس کے مطابق، یا حکومت نے جو پابندیاں لگا دی اس کے مطابق ہی منافع لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، نرگس صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو آپ کو اور بٹی صاحب کو میرا بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ اور سوال میرا یہ ہے کہ میں نے بٹی صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، شدید درد رہتا ہے، تو جب میں نماز پڑھتی ہوں میرے سے برداشت نہیں ہوتا نا، تو میں سر پہ جو ہے نا پٹی یا دوپٹہ وغیرہ باندھ کے نماز پڑھتی ہوں، سجدہ کرتی ہوں، تو کیا ایسے سجدہ ہو جاتا ہے؟ اور ایک سوال میرا اور ہے کہ ہماری دور کی رشتہ دار ہے، اس نے کبھی زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، اور سوری زندگی بھر نماز نہیں پڑھی؟ جی نہیں پڑھی، تو عمرہ کیا ہے 8 سے 10 سال پہلے، عمرہ کر کے آنے کے بعد بھی اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، تقریباً 70 سال عمر ہو گئی ہے، تو کیا یہ جو ہے عمرہ یہ دکھاوا ہے یا کیا پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ سوال میرے لیے بڑا چونکا دینے والا ہے ویسے یہ۔ تھینک یو اینی وے، آپ نے کویسچن کیا، کال کیا آپ نے، بڑی صاحب فرمائیے دونوں سوالوں کے بارے میں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ سر پر پٹی بندی ہو تو سجدہ ہو جائے گا، سجدہ تو ہو جائے گا، نو پرابلم۔ جی، باقی جو سر میں درد ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دم کریں، سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے، یا جیسے درد ہوتی ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 دفعہ پھر یہ دعا پڑھیں اعوذ بقوت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر، کہ اللہ جو درد مجھے محسوس ہو رہا ہے، جو میرے درد ہو رہا ہے، اللہ اس سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں۔
7 دفعہ پڑھ کر اس کو دم کرے انشاءاللہ آرام آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تو باقی نماز سر پر پٹی بندی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے ٹھیک گی ہے. انشاءاللہ. دوسرا اللہ تعالیٰ حصہ قبول صرف فرمائے. آمین. دوسرا وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو عمرہ دکھاوا ہے، یہ تو دلوں کو بے تو اللہ ہی جانتا ہے. قبول ہوا کہ نہیں ہوا یہ بھی اللہ ہی جانتا اللہ ہی ہے، جانتے ہیں. یہ تو معاملہ اس کا اور ان کے رب کا ہے. باقی وہ نماز نہیں پڑھتی، عمرہ کرنے کے بعد بھی نہیں پڑھتی، تو یہ ان کا بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو گیا. تو اس لیے ان محترمہ کو جو بزرگ ہو چکی ہیں، 70 سال ایج ہے، ان کو بڑے پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے، یا ان کو تھوڑا سا مکھن لگانے کی ضرورت ہے. اماں جی اب تو آپ نے دیکھو عمرہ بھی کر لیا ہے تو اب آپ نماز پڑھا کریں. اگر وہ بزرگ ہیں، زیادہ رکھتے نہیں پڑھ سکتی، تو کم از کم فرائض تو پڑھیں. تو ان کو پیار سے سمجھا کر نماز کی طرف لانا چاہیے. ہے ویسے مشکل کام کہ جس نے ساری زندگی نماز نہ پڑھی ہو اس کا اب آ جانا، یہ تو اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہوگی تبھی ممکن ہے. تو بہرحال ہمیں جو لواحقین ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اماں جی کی اب آخری عمر ہے تو ان کو نماز کی طرف لائیں. لیکن جی اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. بھٹی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. موسم انجوائے کیجیے گا، ابھی آپ نکلیں گے تو اگر بارش ہو رہی ہوگی. تھینک یو، خوش رہیے جی. چھوٹا سا وقفہ ہے جی، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.